अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। चैनल सब्सक्राइब करने वालों की तादाद में माशाल्लाह से मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन सुनने वालों की तादाद में नहीं। मैं किसी वक्त आप लोगों से ये गुफ्तगू करूंगी कि यहाँ चैनल पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कॉलम हैं, पीटीवी के पुराने प्रोग्राम हैं और मेरी कुछ याददाश्तें हैं जिनमें यकीनन आप लोगों को दिलचस्पी होगी। जब भी वक्त मिले ज़रूर सुना कीजिए और हाँ, आपकी राय का तो मुझे इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, इस वक्त मैं एक शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ उनका थोड़ा सा तारुफ। क्लासिकी मौसीकी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये हमेशा से हमारी सकाफत का हिस्सा रहा है, लेकिन क्योंकि ये वो फ़न है जिसे खूने जिगर जलाकर तख्लीक किया जाता है, लिहाजा इस मैदान में, इस फ़न में बहुत ही कम, सिर्फ चंद ही घरानों के नाम नज़र आते हैं और ख़वातीन तो बहुत ही कम ऐसी हैं जो क्लासिकी मौसीकी की आबियारी कर सकें। इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है रोशन आरा बेगम का, आप लोग जानते ही होंगे। वो तो क्लासिकी मौसीकी का एक मीनारा है। ये शख्सियत जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, इन्होंने भी क्लासिकी मौसीकी की सलीब उठाए अपने फ़न का आगाज़ किया और उसके बाद फिर दिन, महीने, साल, अशरे गुज़रते चले गए। उनका ये सफ़र कहीं रुका नहीं। वो क्लासिकी, नीम क्लासिकी, सराइकी फोक और सूफियाना कलाम गाते हुए बस आगे ही आगे बढ़ती चली गईं और उन्होंने बहुत शोहरत और इज़्ज़त हासिल की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी हस्ती हैं, तो ये हैं सूफियों और दुर्वेशों की सरजमीन से उठने वाली एक आवाज़ सुरैया मुल्तानी कर, जो कम से कम 6 अशरों से अपनी आवाज़ में मौसीकी के मुख्तलिफ रंग बखेर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा ये बता दूं कि इनकी शोहरत का आगाज़ कब और कैसे हुआ। इनकी शोहरत का आगाज़ मारूफ गीत निगार मसरूर अनवर की गाई हुई एक गज़ल से हुआ, जिसकी मौसीकी डीबो भट्टाचार्य ने तरतीब दी थी और ये गज़ल रेडियो पाकिस्तान कराची में रिकॉर्ड की गई थी और फिर इसकी धूम, इसकी गूंज रेडियो सिलोन और ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंची। गज़ल बाद में फिल्म बदनाम में ले ली गई और बेइंतहा मकबूल हुई, मगर सुरैया ने अपने फ़न को जिला बख्शने के लिए फिल्मी गीतों और गज़लों की तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सुरैया मुल्तानी कर एक बेहतरीन तख्लीक़कार तो हैं ही, मगर इसके साथ साथ एक इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और सादा तबीयत की खातून हैं। उनसे गुफ्तगू करते हुए मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी फ़नकारा हैं। उन्होंने स्टूडियोज़ में सूफ़ी शायर ग़ुलाम फ़रीद का कुछ कलाम गुनगुना कर सुनाया, जो अभी आप आगे इंटरव्यू में सुनेंगे। इसके अलावा उन्होंने मौसीकी के, यानी क्लासिकी मौसीकी के कुछ राग भी गुनगुनाए। और हाँ, आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने उनसे ये पूछा कि आपको सुरैया मुल्तानी कर क्यों कहा जाता है। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप उनसे ही सुनिएगा। और इस गुफ्तगू का आगाज़ उसी गज़ल के मिसरे से हो रहा है जिसका मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया। बड़े बेमुरव्वत हैं, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत अखियां राज न रख दिया दिलदार, कि मैं इश्क दे पर्दे कजा। सुरैया मुल्तानी कर साहिबा, हमारे स्टूडियोज़ में आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी क्लासिकी मौसीकी में महज चंद ख़वातीन गुलकारा अपने कदम जमा सकी। आप माशाल्लाह, तो पीछे मुड़कर देखें तो कैसा लगता है? मुतमईन है अपने इस सफ़र से?
میری بہن اتنا بھی اطمینانی تو یہ رہتا ہے کہ اس وقت کیا گاتے تھے، وہ کیسے ہونے چاہیے تھا، اب کیسا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھ ہی اب آئی ہے گانا. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں تو گویا بوڑھا ہو گیا، اس کی آواز میں فلاں لرزش آ گئی، فلاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. میں سمجھتی ہوں اسی عمر میں ہی گانے کی سمجھ آتی ہے. سا رے دھا سا سارے گا پا. بے چین ہی رہتا ہے. میں تو ساری زندگی بے چین ہی رہی، اب تک چین نہیں آیا. پتہ نہیں اس موسیقی میں کیا یہ چیز ہے کہ آدمی کو قرار نہیں آتا. یہ ہے کہ سفر سے میں مطمئن ہوں کہ کلاسیکل سے میں نے شروع کیا. میں ایسے گاتی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہوتے تھے ریڈیو پہ. آپ اچھا، یہ اتنی ہٹ ہونے کے باوجود آپ کی یہ غزل بدنام فلم کی، مگر پھر آپ نے فلموں کے لیے بہت کم گایا. پہلے میرا شوق تو مجھے بڑا تھا نا فلموں میں گانے کا. تو میرے استاد جی اجازت نہیں دیتے فلموں میں جا کے. وہ کہتے تھے کہ یہ کلاسیکل سے ہٹ جائے گی، ہے نا، ان کا یہ نظریہ تھا. تو بہت ہی مخالف تھے وہ، مگر مجھے بہت شوق تھا کیونکہ بچپن سے جو فلموں ہی کا شوق تھا نا، فلموں میں گانے کا، فلمی گانوں کا. تو یہ فلم گل بقابلی میں تھا یہ گانا. اچھا، بہت ہی اچھا گانا تھا. مجھے اسے پسند ہے بہت زیادہ اپنا یہ گانا. نظریہ کاہے ملائی سجنا مورا ڈولے کرجوا دیکھت ہے ساری نگریا. نظریہ کاہے ملائی سجنا. واہ. یہ ایک زمانہ تھا، حالانکہ وہاں پر صرف ایک یہ ادارہ تھا ریڈیو پاکستان، اور پھر اس میں پاکستان ٹیلی ویژن شامل ہو گیا. اب ماشاءاللہ سے بہت چینل کھل گئے ہیں. بہت تو چینل ہو گئے. اب کیا کچھ فرق لگتا ہے، کچھ بہتر لگتا ہے پہلے سے؟ ریڈیو کو جو میں نے دیکھا، مجھے تو سب کچھ ریڈیو نہیں دیا، سچی بات ہے. نام، سب، عزت، پیسہ، جو بھی ملا اسی ریڈیو کی طرف سے ملا نا. جو کچھ میں نے ریڈیو کو دیکھا وہ ریڈیو نہیں ہے، حقیقت یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن میں بھی ہے کچھ نہ کچھ، مگر وہ بات اب نہیں ہے جو پہلے تھی. گانا جو ختم ہوا وہ اصولاً یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن سے ہی ہوا، جو کلاسیکل جو ہے نا. اب آپ رات کو 12 بجے 11 بجے جو گائیں گے تو کون سنے گا اس کو؟ اب چینل ہی بدل دیتے ہیں لوگ. اب تو چینل ہی اتنے آ گئے، کیبل آ گئی، کیا کچھ آ گیا، کیا گند آ گیا ہے. وہ بات ہی نہیں رہی. اب وہ بات ہی نہیں کہ کس کا گانا سنے. یہ غزل گیت دوسروں کے گائے ہوئے ہیں اچھے، گانے والی لڑکی اچھے ہیں، مگر یہ کلاسیکل تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے ساتھ البیلا مورا جو بنا مورا جو بنا. مگر آپ کہیں پڑھاتی بھی ہیں نا وہاں ملتان جی میں؟ سکھاتی ہوں. سکھاتی وہی ہمارے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں کلاس لگتی ہے شام کے ٹائم پہ میری. اور وہ سیکھتے بھی کلاسیکل. وہ کہتے ہیں جو اس میں بات ہے تو کسی میں بھی نہیں ہے، ہم تو اس سے دور رہے، تو اس کا مطلب ہے محروم کہ رہے. یہ شوق ہے لوگوں میں لوگوں سیکھنے میں کا. بہت شوق ہے. اس کراؤڈ میں جو گانا اچھا نہیں سنتا، اس میں بھی آپ بیٹھ کے کلاسیکل گاتے ہیں تو وہ لوگ بڑی خاموشی سے اور اس کی بڑی داد دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نئی نسل میں سیکھنے کا شوق تو ہے. بہت زیادہ ہے، بہت ہے. سننے کی بھی پتہ ہے ان کو، مگر کوئی سنائے تو. آپ جاتے کھڑے ہو کے آپ ناچنے کودنے لگ جائیں تو پھر وہی ہوگا، وہ بھی ناچنے لگ جاتے ہیں، کودنے لگ جاتے ہیں. سارے گا پا گا پا گا رے رے پا گا رے سا رے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کلاسیکی موسیقی خون جگر پیتی ہے، تو اب آپ کے بچوں میں سے کوئی اس میراث کو آگے بڑھائے گا؟ راحت ہے میری چھوٹی بیٹی سب سے، اس کو بڑا شوق بچپن سے، 3 سال کی عمر سے جیسے مجھے ہوتا تھا. اسے تو وہی میرا تھا کہ پڑھ لو پھر گاؤ جس چیز کو شوق ہے. جب جاب پہ لگ گئے تو پھر کس کو ہونا تھا، کیا ہونا تھا. مگر اس کو اب تک ہے ماشاءاللہ، گاتی بھی ہے، بہتر ہے. ایسے یہ سلسلہ چلتا اچھا، رہتا تھا. یہ سریا ملتانی کر کیوں؟ سریا ملتانی تو چلیے آپ ملتان کی رہنے صحیح والی ہے، ہیں، صحیح. لیکن یہ ملتانی کر کیوں؟ ملتانی کر یہ ہوا کہ میرے استاد جی دیکھے تھے خان صاحب بندو خان، بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے وہ سارنگی چھوٹی سی بجایا کرتے تھے.
تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں سریا ان کا نام ہونا چاہیے سریا ملتانی کر. جیسے لتا منگیشکر اس وقت وہ بہت گا رہی تھی ان کا. اچھا تو آپ یوں سریا ملتانی کر تو ہو میرے گئی. سب بڑی مخالفت ہوئی. ملتانی کر اچھا نہیں ہے. ملتانی تو پھر ٹھیک ہے, ملتان ٹھیک ہے, سریا ملتانی کا اصل مطلب یہ ہے کہ کر رہنے والی. اچھا سریا ملتانی کر ملتان کی رہنے والی. جی ہاں, جیسے لتا منگیشکر صاحبہ منگیش کی رہنے والی گاؤں کی, جیسے ہیرا بائی بڑودکر بڑودے کی رہنے والی, کر لگا ہوا. سانگا خدائی ہے متول نٹکروں جندڑی پرئی ہے. اچھا کہیں اپنے ملک سے باہر کہیں گایا؟ جی بہت گایا, بہت الحمدللہ. کہاں گایا؟ مڈل ایسٹ میں گایا, آپ کے یہاں لندن میں گایا. میرے بابا فرانس میں فنکشن میں گایا. اپنا ڈھاکہ تو ہوتا ہی تھا, تو وہ تو ہر مہینے ہم جایا کرتے تھے. کچھ یاد ہے کہاں گا کر بہت مزہ آیا؟ لندن میں ایک محفل میں بہت مزہ آیا مجھے. حالانکہ میرے ساتھ اپنے میوزیشین کبھی بھی ایسے آؤں تو نہیں ہوتے نا. بھارت میں گایا؟ بھارت میں جا کر گایا کبھی؟ جی میں نے گایا, دلی میں گایا. بھارت سے بہت بلاوے آئے. مہاپارا یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا قسمت کی بات تھی. یہ تو مجھے آنے لگے وہاں سے بلاوے 58 سے 58 سے. وہ پھر بس میں ایسا ہوا ایک ہی دفعہ جا سکی. ہاں ایک ہی دفعہ بس جا سکی. سریا ملتانی کر صاحبہ کلاسیکی انگ ہو یا نیم کلاسیکی, صوفیانہ کلام ہو یا ٹھمری کی گائکی, کوئی سا بھی شعبہ ہو اس کا موسیقی کا, آپ ماشاءاللہ اس مقام پر ہیں جہاں آپ سے گھنٹوں گفتگو ہوتی رہے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور دل نہیں بھرے گا. لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں ہیں, ہمیں اس محفل کو بالآخر اختتام تک پہنچانا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخر میں آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ یہ غزل بڑے بے مروت ہیں, یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا, جو ابتدا میں آپ کی ایک طرح سے پہچان بن گئی, اور ظاہر ہے کہ آپ نے ہر محفل میں لوگوں نے آپ سے فرمائش کی اور آپ نے اس غزل کو گایا, سنایا لوگوں کو. اس کا کوئی شعر, کوئی مصرع جو آپ ہر وقت گنگناتی ہوں, آپ کو بہت پسند ہو؟ مجھے اس کا پسند ہے وہ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے. واہ, ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے, تمہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. بناتے رہے ہو ہمیں زندگی بھر, مگر اب بنانے کی کوشش نہ کرنا. بناتے رہے ہو ہمیں زندگی بھر, مگر اب بنانے کی کوشش نہ کرنا. بناتے رہے ہو. واہ, شاعری, موسیقی اور آواز کا یہ حسین امتزاج بہت کم سننے کو ملتا ہے. وہ آپ نے کسی محبت کے مارے شاعر کا یہ مصرع تو ضرور سنا ہوگا کہ گھڑی دو گھڑی ہم کو پلکوں پہ رکھ, یہاں آتے آتے زمانے لگے. یہ تو خیر شاعر کا تخیل ہے, مگر کلاسیکی موسیقی کے کسی فنکار کے بارے میں یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ انہیں کلاسیکی موسیقی کے اسرار و رموز سمجھتے ہوئے, اس کی گہرائیوں میں جاتے ہوئے یقیناً زمانے لگ جاتے ہیں. سریا ملتانی کر نے اپنی زندگی کلاسیکی موسیقی اور نیم کلاسیکی موسیقی اور سرائکی فوک اور صوفیانہ کلام کے لیے وقف کر رکھی ہے, اور یہ زندگی یقیناً پھولوں کا صید نہیں ہے. اور جیسا کہ انہوں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہر وقت ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے, تو ایسے فنکار تو ہمیشہ ہماری پلکوں پر, ہماری آنکھوں میں, ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے. یہ لوگ تو ثقافت کے ایوانوں کی رونق ہیں, مگر سریا ملتانی کر جیسے فنکار کیوں ہماری محفلوں سے غائب ہیں؟ یہ لوگ کیوں ہماری آنکھوں, ہمارے دلوں اور ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہیں؟ سوچیے گا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا.